अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। आज के प्रोग्राम से पहले भी शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला कल भी जारी रहा था, जिसके असरात हमने आज सुबह भी देखे, दोपहर में भी देखे और अब दोबारा से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। तो उसके बाद यकीनन जो इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल है वो मुतासर हो रही है और लोगों को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अभी बारिश का सिलसिला वैसा नहीं है जैसा कि हमने दूसरे शहरों में देखा। इस वक्त इतनी कम होने वाली बारिशों के बावजूद भी लोगों को परेशानी का सामना है। दूसरी बात, इस वक्त कोरोना के हवाले से जहां पे सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ इक़दामात किए, उनमें से बाज़ इक़दामात ऐसे हैं जिस पर ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज बन गई है और इस वक्त भूख हड़ताली कैंप लगा दिया गया है, जहां पर एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि शहर कराची और हैदराबाद में हो किए जाने वाले वो तमाम इक़दामात जो कि अंदरून सिंध में किए गए हैं वैसे ही कर दिए जाएं, यानी कि तमाम आउटडोर इंडोर और उसके साथ साथ जो दुकानें कारोबारी मराकज़ हैं उनको रात 10 बजे तक खुलने की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा शादी हॉल्स के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से जो अंदरून सिंध में फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं वैसे ही कराची और हैदराबाद को दे देनी चाहिए। ये वो मौजू है जिसके ऊपर इस वक्त ताजिर बिरादरी न सिर्फ सरापा एहतजाज है बल्कि हड़ताली कैंप के अंदर है और भूख हड़ताली कैंप इस वक्त जारी है। इसके साथ मुख्तलिफ मामलात जो हैं वो बिलावल भुट्टो साहब के भी हम देखते हैं कि उनका कहना है कि अगर अपोजिशन लीडर लाहौर का होगा तो वो आज़ाद घूम रहा होगा, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी का जियाला होगा तो वो जेल जाएगा। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम रज़ाक बाजवा साहब, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, इनको खुशामदीद कहेंगे। जनाब थैंक यू। रज़ाक साहब, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद कर रखे हैं, न सिर्फ तहरीक इंसाफ पे बल्कि हम भी देखते हैं कि शहर कराची में मुख्तलिफ सियासी जमातों पर भी। तो इस वक्त जो सारी सूरत हाल है उसके मुताबिक आप क्या समझते हैं कि शहर कराची जो है उसमें जो इक़दामात किए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो मुनासिब हैं या वो दूसरों पर ही तनकीद करते रहेंगे? देखें जी, पीपल्स पार्टी सिंध में 13-14 सालों से कंटिन्यू बरसरे इक़्तिदार है और हमें कोई एतराज़ भी नहीं है। अल्लाह करे वो हमेशा ही उनका भुट्टो ज़िंदा रहे, हम उन्हें। लेकिन मेरा बताने का मकसद ये है कि ये 13 सालों की अपनी कोई प्रोग्रेस तो ये बता नहीं सकते कि इन्होंने क्या किया है। अब कराची की और हैदराबाद की मैं बात करता हूँ, ख़ास तौर पे मैं कराची की बात करता हूँ। कराची के ताजरों को कोरोना के बायस इतना डिस्टर्ब किया हुआ है कि वो उन्हें रोज़ाना एक नया ऑर्डिनेंस जारी हो जाता है सिंध गवर्नमेंट का कि जनाब आपने जुमा बंद करना है, फिर हफ्ते के लिए थोड़ी देर खोलना है, इतवार को फिर आपने बंद करना है, बकाया दिन आपने 6 बजे तक करना है, फिर जब थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है ताजरों का, सियासी जमातों का, समाजी तंजीम, फिर 8 बजे कर देते हैं। अब आप देखें कितना बड़ा अलमिया, जो शहर 70% रेवेन्यू दे रहा है, कमाकर इस मुल्क को चला रहा है, यानी सबसे कमाऊ बेटा इस घर का जो है वो कराची है। और आप देखें उसे हमने डिस्टर्ब किया हुआ, यानी हमें पता ही नहीं है हमारे स्कूल खुले, हमारे स्कूल बंद, हमारा कारोबार खुला, हमारा कारोबार बंद। बाबा इस शहर के साथ आप ऐसा ना करें। दूसरी तरफ इसी शहर कराची में बड़े बड़े जलसों की इजाजत दी जा रही है। कोई कह रहा है जी 7 लाख लोग थे, चाहे उसमें 15-20 हज़ार लोग भी नहीं हो, लेकिन उनका दावा है कि जी लाखों की तादाद में। अब मेरा कहने का, दूसरी तरफ आप बिलावल भुट्टो साहब के आप विजिट दौरे देख लें अंदरून सिंध में, जगह जगह पर वो जा रहे हैं, आवाम से बिल्कुल रब्ता करें, क्या वहां पे कोरोना का असर नहीं है? उसके बाद अभी हालिया, अभी 2 दिन कबल चीफ मिनिस्टर साहब ने गुलशन मेहमार में खुली कचहरी लगाई है और बड़ी एक बैंक कोर्ट बना के बड़ा ठंडा बर्फ करके एक बिल्कुल पसमानदा इलाके में, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर का इलाका है, वो हलीम आदिल शेख का इलाका है, वहां से इन्होंने इफ्तिदा की है। शुक्र है, हम फिर भी वेलकम करते हैं सीएम साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन खुदाया कराची के ताजिरों को काम करने दें, हमारा बिजनेस खुलने दें। हमारे यहाँ हमारी कराची की आबादी को एक तो आपने आधे से भी कम लिखा हुआ है अपने कागजों में, और दूसरा आप उन्हें कारोबार नहीं करने दे रहे। आप देखें यहाँ लाखों लोगों की रोज आमद है, ये शहर की आबादी 2.5-3 करोड़ आबादी है, ये एक मुल्क की मानिंद है। आप खुदाया, मैं सीएम साहब से हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदाया जो 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 कवानीन पूरे सिंध के लिए हैं, जो हैदराबाद के लिए, मीरपुर खास के लिए, टंडो आदम के लिए, सखर के लिए, वो हम पे भी लागू कर दो यार। लेकिन आप ऐसा तजाद क्यों? कराची हैदराबाद में लगता है कि कोरोना ने कोई खास यहाँ पे उसका स्टे है, बकाया जो हमारे अजला हैं या शहर हैं, यानी लाड़काना या दिगर,
اس میں اس کا اتنا ٹھہراؤ نہیں ہے. اچھا سر، اگر اس طرح کے وہ فیصلے کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کہ کراچی اور حیدرآباد کو اگنور کر رہے ہیں، تو اس سے انہی کے اوپر اثرات برے پڑ سکتے ہیں. کینٹونمنٹ کے انتخابات ہونے والے ہیں، تو اس طرح تو ان کے اوپر برا اثر. دیکھیں جی، کینٹونمنٹ کا جو الیکشن ہو رہا ہے وہ حکومتی طاقت اور پاور کے نیچے، ناک کے نیچے ہو رہا ہے. چیف منسٹر صاحب بالکل کوشش کرنی چاہیے، ان کا بھی یہ صوبہ ہے، ان کا بھی یہ شہر ہے، اور کینٹونمنٹ بورڈ میں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، اور ساری جماعتوں کو حق ہے اس میں. پی ٹی آئی بھی ہے، جماعت اسلامی، تمام جماعتیں. اب میدان لگے گا 12 ستمبر کو، تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے کہ کراچی کے لوگوں کو انہوں نے کیا ریلیف دیا، کیا شہد اور دودھ کی نہریں بہی ہیں. ایک جاب نہیں آپ کراچی کو دے رہے ہو. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی ایک لسانی جماعت بنتی جا رہی ہے. آپ خاص کر کے کراچی کے لوگوں کو آپ دیکھ لیں ان 13 سالوں میں کتنی جاب دی ہیں. نہیں جاب بالکل. باہر کے لوگوں کو. اچھا سر، اس میں ایسے میں کیا پی ٹی آئی کا فرض نہیں بنتا کہ وہ بھی کچھ کراچی کے لیے کرے؟ بالکل فرض بنتا ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں آپ کے توسط سے کہ اگر صوبائی گورنمنٹ کراچی کو اگنور کر رہی ہے جابز میں، تو فیڈرل گورنمنٹ، پرائم منسٹر صاحب اور ہمارے جو وزراء یہاں فیڈرل منسٹر بیٹھے ہوئے، انہیں چاہیے وہ جاب نکالیں اور جاب دیں، دیگر ڈپارٹمنٹوں میں جاب دیں. کراچی کی محرومیوں کو ختم کرنا چاہیے. اگر پیپلز پارٹی نہیں دے رہی تو بالکل پی ٹی آئی کو دینا چاہیے. وہ بھی ایک گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، دیں تاکہ پتہ چلے کراچی کے لوگوں کو کہ اصل میں ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا مخالف کون ہے. ٹھیک ہے جناب. اسی آپ کے بات کا جواب لیں گے رانا گلزار طاہر صاحب سے. پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رہے ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. رانا صاحب، اس وقت آپ کو تھوڑی دیر بھی ہوئی، اور یقیناً وہ دیر جو ہے وہ شہر کراچی میں جگہ جگہ جو سیوریج اور بارش کا پانی ہے اس سے آپ متاثر ہوئے ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں اگر آپ پہلے کرا لیتے حل تو میرے خیال میں مشکلات نہ ہوتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل میں آیا ہوں اور میں نے تو کہیں پانی جمع نہیں دیکھا، اور جو روٹین میں تھا وہ ہے. اتنا میں نے کہیں پہ بھی ایسا کہ بھی کوئی ڈسٹرب ہے، لیکن ظاہر ہے ٹریفک ہے اور ٹریفک کی وجہ سے دیر ہوئی ہے. اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. جس طرح سے میرے بھائی بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں، تو ہم تو یہ 3 سال میں گفتگو کے تو ثانی نہیں. اچھا. اور گفتگو ہی سنتے آ رہے ہیں، اور ریلیف جو ہے وہ کہاں ہے. اچھا رانا صاحب، ویسے ریلیف کی بات جہاں تک دیکھی جائے تو اس وقت جو تاجر برادری ہے وہ سراپا احتجاج یا بھوک ہڑتالی کیمپ لگا لیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ویسے کراچی اور حیدرآباد کے ویسے انتظامات کریں جیسے آپ اندرون سندھ کے کریں. ٹھیک، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تاجر حضرات ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. بات یہ ہے کہ تاجر حضرات جو ہیں ہمارے، وہ ہمیشہ سے خسارے میں رہے ہیں، کبھی فائدے میں رہے ہی نہیں. کیونکہ انہوں نے جب بھی غریب کی خدمت کی ہے تو 1 لاکھ روپے کا راشن بانٹا ہے اور 10 لاکھ روپے کی پبلسٹی کی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے غربت کا رونا رویا ہے. اصل بات حکومت سندھ ہو یا وفاق یا عام شہری کوئی بھی ہو، جو ایک دیہڑی دار طبقہ ہے جو 200-300 روپے مزدوری کرتا ہے، اس کی بات کوئی بھی نہیں کرتا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی حیدرآباد کے ویسے دیکھیں، میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں نا، اصل بات اس غریب کی بات آپ نے تاجر کی میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو غریب 200 یا 300 روپے کماتا ہے، اس کے لیے کسی نے کیا اقدامات کیے؟ کیا حکومت سندھ نے کیا سر میں آپ میری بات سن لیں نا. پیپلز پارٹی نہیں، کیا حکومت سندھ نے کچھ کیا؟ کیا وفاق نے کچھ کیا؟ کیا تاجروں نے کچھ کیا؟ کسی نے کچھ نہیں کیا جناب. اس سے فائدہ تاجروں کو یہ ہوا کہ جو اشیاء خوردنوش اگر 1 روپیہ کلو ہے آٹا، سپوز ایک بات ہے، اگر 1 روپے کلو ہے تو آج وہ 1.5 روپے کلو مل رہا ہے. اگر سبزی 4 آنے ہیں تو آج 8 آنے مل رہی ہے. آپ یہ دیکھیں دوائی اگر 100 روپے ہے تو آج 200 روپے مل رہی ہے. اس کا فائدہ کس کو؟ 20 روپے کا اضافہ کریں. میں گزارش یہی کر رہا ہوں سر، یہ ساری چیزیں آ رہی نا آپ کے انڈر میں آ رہے ہیں سر، یہ ساری چیزیں آ رہی نا. آپ مجھے بتائیے، دودھ اگر چلے مہنگا ہو گیا ہے، اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ تاجروں کو ہو رہا ہے نا. اور تاجر پھر کہتا ہے کہ میں غریب ہوں اور میں لٹ گیا ہوں. جناب جو مزدور سنے نا، کھل رہی ہے نا دکانیں کون بند کرا رہا ہے؟ جو ان کا ایک ٹائم ہے، کراچی حیدرآباد کا تقریباً ایک جیسا نظام ہے. جہاں ایک ٹائم ہے، اس ٹائم کا پورے سندھ پہ لاگو ہے، ایسی بات نہیں. آپ جائیے، وزٹ کیجئے. اگر کہیں دیکھیے، اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے، وہ ہونا نہیں چاہیے. دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، ایک معیار ہونا چاہیے. وہ حکومت سندھ ہو یا وفاق ہو، کوئی بھی ہو.
میں تو پہلے دن سے ایک بات کہتا ہوں کہ جناب محاذہ رائی نہ کی جائے اور آپس میں بیٹھ کر عوام کی بقا کی بات کی جائے، عوام کی خدمت کی بات کی جائے، محض پوائنٹ اسکورنگ نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے جناب، محمد معراج صدیقی صاحب ہیں، تجزیہ کار، ماہر تعلیم ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ معراج صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک صوبہ دو قانون، کچھ ایسا نہیں لگتا آپ کو؟ دراصل بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع بھی دیا اس حوالے سے۔ حکومت وفاقی ہو یا سندھ حکومت ہو، ان کی ترجیحات کیا ہیں، فیکٹ اینڈ فیگر کیا ہے؟ جب تک کسی گھر کا سربراہ گھر کو اچھا نہیں چلا سکتا، جب تک اس کو یہ نہیں معلوم ہو کہ فیکٹ اینڈ فیگر کیا ہے، نمبرز آف لوگوں کی کیا نیڈ ہے، کیا آپ کو ڈیمانڈ اور سپلائیڈ ہے۔ دراصل یہ دو تصادم کے چکر میں پاکستان اسپیشلی سندھ کے یوتھ اور عوام جو ہے وہ پس رہی ہے۔ وہ اس طریقے سے جب جو چیز کا اعلان یا جس چیز کا اعلان وفاق کرتی ہے، جیسے NCOC ایک اعلان کرتی ہے کہ جناب یہ ٹائمنگ ہوگی، اس ٹائم پر آپ لاک ڈاؤن پہ بند کریں گے، اس کی مخالفت سندھ گورنمنٹ کرتی ہے۔ جس چیز کے لیے سندھ گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے، یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وفاق کو کرونا کے احتیاط اور کرونا سے بچنے کے لیے جو سب سے پہلا سٹیپ دیا تھا وہ سندھ گورنمنٹ نے دیا تھا، سب سے پہلا سٹیپ۔ اس کے بعد اسی کو تینوں صوبوں نے بھی فالو کیا تھا، اسی چیز کو جو ہے وہ وفاق نے بھی فالو کیا تھا۔ اب اس میں سندھ گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ میں ترجیحات میں اگر ہماری حکومت میں کاروبار ہے، ہماری حکومت میں روڈ ہے، پانی ہے، اور ہماری حکومت کی ترجیحات میں اگر تعلیم نہیں ہے، کیونکہ تعلیم نہیں ہوگی تو ایک منسٹر بننے کے بعد بھی وہ ناانصافی کرے گا، ظلم کرے گا۔ اگر تعلیم نہیں ہوگی تو یقیناً وہ ٹھیکیدار بھی روڈ بناتے وقت وہ ناانصافی کرے گا۔ تعلیم نہیں ہوگی، کردار نہیں ہوگا، تو کردار کا مسئلہ ہے، وہ وزیر اعظم صاحب ہوں یا سندھ میں وزیر اعلیٰ ہو، اگر کردار صحیح ہوگا تو کردار تو اگر باپ کا خراب ہو جائے تو وہ یقیناً پھر وہ اپنے بچوں کی اچھی نشوونما بھی نہیں کر سکتا۔ اسی حوالے سے جس طریقے سے دونوں ہی ایک سندھ گورنمنٹ کے ریپرزینٹڈ ہیں اور ایک وفاق کے ریپرزینٹڈ ہیں، تو یقیناً ان دونوں کو ایک پیج پر آ کر کے ان میں سے کسی کی ترجیحات یہ نہیں نظر آتی ہے کہ جناب کیا ہمارے عوام کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ کسی منسٹر کو سندھ گورنمنٹ کے یا وفاقی گورنمنٹ کے مہنگائی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ ان میں سے کسی نے they are no unaware about it کہ بھائی گھی کتنا مہنگا ہو گیا ہے، دکان نہ کھلنے سے کیا پرابلم ہوتی ہے۔ جس طرح یہ بتا رہے ہیں وفاق نے، اگر 24 گھنٹے اگر آپ ٹائم لیمیٹیشن کم کریں گے یقیناً تو پریشر ڈیمانڈز بڑھے گا۔ فار ایگزامپل ایک دکان پر اگر 500 لوگ آتے ہیں اور اس کی ٹائمنگ اگر آپ 4 گھنٹے کر دیں تو یقیناً اس کا آپ کی مزید ایگزامپلز جو ہے وہ ایک بریک کے بعد ہم لیں گے، اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک۔ پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان کی جانب سے ایک بیان آیا کہ اگر اپوزیشن لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا تو جیل میں ہوگا، اور اگر لاہور کا ہوگا تو آزاد گھوم رہا ہوگا۔ اس بیان سے کیا تعصب کی بو تو نہیں آ رہی؟ جانیں گے جناب رزاق باجوہ صاحب سے۔ رزاق باجوہ صاحب، اگر پیپلز پارٹی کا ہوگا تو جیل میں ہوگا؟ نہیں جی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ جیل میں ہے۔ خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ ایک تو اب اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہیں، دوسری بات ہے کہ وہ آپ چلے جائیں، آپ جرنلسٹ ہیں ماشاءاللہ، آپ ابھی چیک کروا لیں، کسی کو بھی ٹیلی فون کال پہ لے لیں، کیا خورشید شاہ 2 سالوں میں جب سے وہ جیل گئے ہیں وہ ایک دن بھی سکھر جیل میں نہیں رہے؟ اچھا، ہاں، وہاں وہ سندھ گورنمنٹ کا ایک بڑا ادارہ ہے سامنے سکھر میں، وہ اس میں آرام فرما رہے ہیں۔ وہ کون کہہ رہا ہے کہ خورشید شاہ جیل میں؟ خورشید شاہ کو شہد کی بوتلیں، دودھ کی بوتلیں، سب کچھ اندر مل رہا ہے، وہ آرام کر رہے ہیں، بہترین آرام کر رہے ہیں۔ یہ اسی طرح کا آرام کر رہے ہیں خورشید شاہ صاحب جیسے آصف علی زرداری نے 12 سال جیل کاٹی۔ اچھا، ہاں، انجوائے۔ رانا صاحب کیسے جیل کاٹی تھی انہوں نے؟ ایسی جیلیں تو سب کو دے اللہ میں بولتا ہوں۔ اگر ایسی اس کو جیل کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو ان کی زبان کاٹ دی گئی اور ان پر بے بہانہ تشدد کیا گیا، اگر اس کو عیش کہتے ہیں تو کیا ہی بات ہے جناب۔ میں رزاق صاحب کو سلام پیش کروں گا، اور جہاں تک جو تشدد اور ظلم پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ کیا گیا، اس کی قیادت کے ساتھ کیا گیا، یہ تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ شاہ صاحب کی بھی جان تک آپ دیکھیں، جیل ہے، اور جیل میں رانا صاحب آپ بتائیں جیل میں ہیں؟
ٹھیک ہے، خورشید شاہ صاحب جیل ہوتی دیکھیں ہے، آپ سزا سیاسی سزا کارکن ہے. ہیں. آج کھل کے بتا دیں وہ جیل میں ہیں. باجوہ صاحب سزا ہے، کہاں جیل سزا ہے. نہیں، دیکھیے قید کیا وہ قید جیل میں ہے. ہے یا آرام سے بالکل جیل میں قید ہے. قید تو قید ہے. وزیر جیل اصل میں وہ خانہ باہر نہیں جات نکل پا اعجاز جکھرانی، وزیر جیل خانہ جات اعجاز جکھرانی خود ضمانتوں پہ چھپتا پھر رہا ہے. اچھا لیکن اس طرح کی لیکن یہاں بات جیلیں یہ کاٹی آ جا رہی رہی ہے، ہیں. بات یہ آ رہی اس ہے طرح کے یہاں گزار صاحب دفتر بنائے جا رہے ہیں. گزار صاحب سے پھر میں جانے انٹرپٹ کرنا گزار شروع صاحب اس کروں گا وقت تو کیا پھر تعصب نظر نہیں آ رہا؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، آپ انٹرپٹ نہ کریں. میں نے گزارش کی، آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ انٹرپٹ نہ کریں. پھر جب میں انٹرپٹ کرنا شروع کروں گا تو شاید آپ بول نہیں سکیں گے. چلے گزار صاحب سے بہتر طریقہ گزار صاحب بس یہ بتا دیں کہ کیا یہ تعصب کی بو نہیں آ رہی اس میں سے؟ نہیں، دیکھیں تعصب کی کوئی بو نہیں ہے. میں ان کے بیان کا تو جواب خیر زیادہ وہ دیں گے، لیکن میں اس کو تعصب نہیں سمجھتا، اور تعصب کی بات ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ پیپلز پارٹی کبھی تعصب پر یقین نہیں رکھتی. وہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے جو ہے وہ تضاد نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو صورتحال اور سچویشن ہے، ہم تو خان صاحب پر ایک زور دیں گے کہ خان صاحب نے جب اقتدار سنبھالا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم ایکول بنیاد پر احتساب کریں گے اور ایمانداری سے احتساب اکراس دا بورڈ ہوگا. صحیح ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک 3 سال گزر گئے، گفتگو تو بہت اچھی ہے، باتیں بھی بڑی اچھی اور بڑی عوام سن کے خوش بھی ہوتی ہے، لیکن رزلٹ صفر رہا احتساب کے حوالے سے بھی اور آپ کا جو عوام کو ریلیف ہے اس کے حوالے سے بھی. تو وفاقی گورنمنٹ کی جو کارکردگی بڑی مایوس کن ہے اس معاملے میں. صحیح ہے. اچھا صدیق صاحب سے تجزیہ جان لیتے ہیں کہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں، زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ میرا ڈومیسائل جو ہے وہ سندھ کا ہے اس لیے میں مشکل میں ہوں، اور اب بلاول صاحب کا ایسا بیان آپ کے سمجھتے ہیں تعصب نہیں ہے؟ So they criticize by criticize, so it's not a good policies. If you are criticized for anywhere, you have to rectify. اگر بیسیکلی ایک عام لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ نے اربوں روپے کسی کی کرپشن کر کے، عوام کی کرپشن کر کے، ان کا ٹیکسیشن کا کرپشن کر کے، اور لوگوں کے نوجوانوں کی تعلیم کا بجٹ، روڈ کا بجٹ اور دنیا کا بجٹ کر کے آپ کسی کو جیل میں رکھ دیں یا کسی کو باہر گھمائیں یا کسی کو ہاسپٹل میں لٹا دیں. یہ تو آپ سب ایکچولی یہ آپ کا ایک سلسلہ ہے، لیکن اس سے کیا عوام کو کوئی افیکٹ ہوتا ہے؟ 3 سال کے وفاقی گورنمنٹ میں اور نانا سے لے کر کے اسٹل نو بلاول تک جتنے بھی گورنمنٹ ہیں، کئی مرتبہ وہ وزیر اعظم ہوئے، پھر ان کے والدہ وزیر اعظم رہیں، آج یہ پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں. اسی طریقے سے یہ انہوں نے ہمیشہ کریٹیسائز کیا نون لیگ پر، نون لیگ نے کریٹیسائز کیا ان کے اوپر، پی ٹی آئی نے سٹارٹ کیا ان کے اوپر کریٹیسائز کر کے. یہ تمام کریٹیسائز کرنے پر اس کی ریکٹیفیکیشن کون کرے گا، اس کی اصلاح کون کرے گا؟ تو بلاول صاحب کو چاہیے، ہی از اے یوتھ، ایک نوجوان ہے، اس کو اپنی نوجوان والی قیادت کرنی چاہیے. کسی لکیر کو بڑھانے کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اسی لکیر کے اوپر رکھا جائے، بلکہ ایک نئی لکیر، ایک نئی داستان ان کو رقم کرنی چاہیے. انہیں اس معاشرے میں روٹی کپڑا مکان اور جو انصاف کا جو وفاق کہتا ہے اور جو صوبائی گورنمنٹ روٹی کپڑا مکان، ان چاروں چیزوں سے عوام محروم ہے. یعنی وفاق کا نعرہ ہے انصاف ہو. آپ ایک عام آدمی اگر کورٹ جائے تو اس کو انصاف نہیں ہے، تھانے جائے تو اس کو انصاف نہیں ہے. تو یقیناً اسی طریقے سے روٹی کپڑا مکان، ہر شخص اسی طرح سندھ میں بھی پریشان ہے. تو انہیں کسی عام انسان کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ خورشید صاحب وہ جیل میں ہیں یا ہسپتال میں ہیں یا کسی بلڈنگ میں رہتے ہیں. انہیں اس بات سے غرض ہے کیا کوئی تبدیلی آئی ہے، یا سندھ گورنمنٹ لے عوام کو پیس چاہیے، امن چاہیے، تو وہ عوام تک اب تک کسی گورنمنٹ نے نہیں پہنچایا. صحیح ہے. اچھا باجوہ صاحب، ابھی کینٹونمنٹ کے انتخابات ہونے والے ہیں، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ کراچی پہ ہمارا راج ہوگا، تو پی ٹی آئی کہاں پہ کھڑی ہے؟ سر دیکھیں نا وہ کتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں. کراچی میں لوکل باڈیز الیکشن ہونے چاہیے تھے، ایڈمنسٹریٹر لگا دیا انہوں نے، بجائے الیکشن کروانے کے، میئر لانے کے، انہوں نے ایڈمنسٹریٹر لگا دیا. اب اگر پیپلز پارٹی یہ فرما رہی ہے کہ جی ہم کینٹونمنٹ بورڈ جیت لیں گے، تو وہ ویسے ہی الیکشن جیتیں گے جیسے اندرون سندھ سے جیتے ہیں. کہ وہ میں نہیں سمجھتا کہ فیئر الیکشن ہو اور کراچی میں کوئی صوبائی گورنمنٹ کی مداخلات نہ ہو اور لوگ پیپلز، ارے بابا پیپلز پارٹی کس بیس پر کہہ رہی ہے؟ ایسا کیا کارنامہ ہے 13 سالوں میں؟ کوئی ایسا کوئی ایک کارنامہ آپ بتا دیں. کراچی کے لوگوں کو تو آپ نے دیوار سے لگا دیا، آپ نے ان کا پانی بیچ دیا. پی ٹی آئی پہ بھی اعتماد کیا، تو کیا پی ٹی آئی کو اس دفعہ ووٹ پڑیں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو کراچی نے پیپلز پارٹی ہماری پی ٹی آئی پر اعتماد کیا، شاید ہم وہ چیزیں ابھی تک ان کو پوری ڈیلیور نہیں کر سکے جس کے وہ حقدار ہیں. میں
میں سیاسی کارکن ہوں, میں کسی کا غلام نہیں ہوں, میں سچ بولنے والا شخص ہوں. ہمیں جو ڈیلیور کرنا چاہیے کراچی کے لوگوں کے لیے شاید اس میں بھی بہت کمی ہے. تو کینٹونمنٹ انتخابات کو وہ انشاءاللہ کینٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں ہمارے امیدوار بھی کھڑے ہوئے, پیپلز پارٹی بھی, کہ دوسری وہ میدان لگے گا, میدان میں انشاءاللہ سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. رانا صاحب, کیا کراچی پیپلز پارٹی کا شہر؟ پہلے تو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جو لوکل باڈی انتخابات کی بات کی باجوہ صاحب نے اور لوکل گورنمنٹ نظام کی بات کی, تو جب خان صاحب الیکشن جیت کر آئے, وزیر اعظم بنے, تو سب سے پہلے 2.5 سال ان کے رہتے تھے, تو 2.5 سال پہلے ہی پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی لوکل گورنمنٹ سسٹم ختم کر دیا گیا تھا. تو سندھ گورنمنٹ نے ان کا جو ڈیوریشن جو ہے وہ پورا کیا, اور ہمارا مطالبہ یہ ہے الیکشن بالکل لوکل گورنمنٹ کے وقت پہ ہونے چاہیے تھے اور ہونے بھی چاہیے. ہم نے اس میں یہ کہا ہے کہ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا شروع سے آبزرویشن رہی ہے اور احتجاج بھی رہا ہے کہ جی کراچی کی گنتی پوری کی جائے, جو کہ کم دکھایا گیا, اور نئی حلقہ بندی ہونی چاہیے, نوٹیفائی ہونا چاہیے, اور یہ پورا ایک سسٹم کیا ہے, کیونکہ پہلے 2-3 الیکشن جو ہیں وہ بغیر نوٹیفائی ہوئے ہیں اور وہ ایسی جلد بازی میں کیے گئے جو نہیں سنے گئے. اس میں ایم کیو کے دوستوں کی بھی یہ آواز ہے, دوسری جماعتیں بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ جی بالکل یہ سینسس ہونے چاہیے, اور بالکل ہمارا مقصد یہ ہے 10 مہینے ہو گئے, ہمارا مقصد ہے لوکل باڈی سندھ میں ختم ہو گئے, 8-9 مہینے ہو گئے. ارے بابا تو کیا آپ ساری عمر یہی کہتے ہیں ہونے چاہیے, بہت اچھی بات کی, بہت اچھی بات کی باجوہ صاحب نے, بہت اچھی بات کی. بات یہ ہے کہ 2.5 سال پہلے لوکل گورنمنٹ کا نظام کیوں سمیٹ دیا گیا خیبر پختونخوا میں اور پنجاب کے اندر, کیوں ایسا کیا گیا؟ تو آپ کی نیت میں کوئی کھوٹ تھا تو آپ نے کیا نا, کہ اگر آپ اس کو چلنے دیتے. اور آج جب ہم نے وہ نظام پورا اپنی مدت پوری کی, اس نظام نے اپنی مدت پوری کی, تو اس کے بعد ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جناب والا نوٹیفائی ہونا چاہیے, نئے سینسس ہونے چاہیے, اور گنتی کراچی کی گنتی کو پورا کیا جانا چاہیے. اب آپ نے بات کی کنٹونمنٹ کی, اب بات کی آپ نے کنٹونمنٹ کی. دیکھیے کنٹونمنٹ میں الیکشن بالکل ہونے جا رہا ہے, حکومت سندھ کوئی اثر انداز نہیں ہے, عوام کا فیصلہ ہے, جو عوام فیصلہ کرے گی وہ پی ٹی آئی کو کرے, وہ پی ٹی آئی کو دے دے, وہ ایم کیو ایم کو دے دے, وہ پیپلز پارٹی کو دے, جس کو بھی. صدیقی صاحب سے معلوم کرے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے, کینٹونمنٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں, کیا پہلے مردم شماری ہونا ضروری ہے یا انتخابات قرار دینے چاہیے؟ لیکن پاور کا کنورٹ ہونا روٹ لیول پر, ایک جو جہاں پر یو سیز لیول پر, یہ تو بہت ضروری ہے. جب آپ کے پاس آپ کے اختیارات زیادہ ہوں گے اور آپ کور لیڈ نہیں کر سکتے ہوں گے تو یقیناً کرپشنز ہوگا. تو لہٰذا یو سی الیکشنز کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے. لیکن سینسس کی جو بات کر رہے ہیں مردم شماری کی, یہ تو کوئی تیار نہیں ہے. لوگ شور تو کر رہے ہیں, ورنہ آپ کے پاس ابھی جو لوگوں نے کراچی میں جو ویکسینیٹڈ ہوئے ہیں کرونا پہ, وہ 3.5 کروڑ ہوئے ہیں. تو آپ کے پاس تو کئی ذرائع ہیں. آپ جب پولیو لگاتے ہیں تو آپ کے پاس نمبرز آف سینسس پاسبل ہے. آپ کے پاس جو کرونا کے ویکسینیشن سے ہوئی ہے اس میں آپ کے پاس ہے. مطلب ایک عجیب بات ہے, آپ کے پاس 50% کا ڈفرنس محسوس ہوتا ہے جو آپ نے سینسس کیے ہوئے 2017 میں. اسٹل ناؤ 2021 میں, جب تک میں نے کہا نا, جب تک ہمارے ملک کے اندر اعداد و شمار کلیئر نہیں ہوں گے, جب تک آپ لوگوں کو فیسلیٹیٹ نہیں کر سکتے. اعداد و شمار میں آپ کے پاس ابھی اگر پاکستان کے اندر کوئی بلاسٹ ہو جائے, کوئی تخریب کاری ہو جائے, تو پاکستان سندھ گورنمنٹ کو معلوم ہے, نہ ہی وفاقی گورنمنٹ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس کتنے بیڈ ہیں, کتنے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں جہاں ہم کریں گے. ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے. اسی طرح پاکستان گورنمنٹ کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہمارے پاس میٹریکولیشن کتنے ہیں, انٹرمیڈیٹ کتنے ہیں, ڈاکٹرز کتنے ہیں, انجینئر کتنے ہیں. ابھی جس طریقے سے یہ اعداد و فیکٹ اینڈ فیگر نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے جو فرسٹ ایئر میں پرموٹ کیا گیا ہے, میٹرک میں پرموٹ کیا گیا ہے, جو وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اسٹریٹجی والے ڈیسیجن میکر, انہیں نہیں پتا کہ آپ کے کالجز میں جگہ ہی نہیں ہے. جب آپ کے پاس 47% لوگوں کی جگہ ہے, 1 لاکھ اسٹوڈنٹس کی جگہ ہے, آپ نے 2.5 لاکھ طلبہ و طالبات کو پاس کر دیا, تو اس کا مطلب آپ کو یہی نہیں پتا تھا کہ ہاؤ کین دے آر ایڈجسٹ ان دا فرسٹ ایئر. آپ کو اس سے غرض نہیں ہے, آپ نے یہ کر دیا جو پاس ہوگا اگر وہ سڈن گریڈ نہیں لے گا. اس کا مطلب جب تک آپ سینسس نہیں کروائیں گے, کراچی کے اسپیشلی یہ ہب ہے, یہ 70% پاکستان کو چلانے والے ہیں. یہاں پانی کا مسئلہ آپ کو پتہ نہیں, آپ نہ یہاں سپلائی کا پتہ ہے نہ ڈیمانڈ کا پتہ ہے. تو لہذا سب سے پہلے تو ہمیں فل فوری سینسس کرنا چاہیے. اور ہمارے پاس یہ کرونا میں ایک آسان ذریعہ تھا, ہمارے پاس ہر کسی کا نادرا ریکارڈ مل رہا ہے کہ کون کہاں پر ہے, کس نے کہاں سے ویکسینیشن لگائی ہے.
نادرا ہمارے ساتھ کوپریٹ کر رہا ہے, چیزیں کر رہی ہیں. اب سیاسی لوگ اس پہ تیار ہوں کہ ہاں جی ہم نے مردم شماری کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے ایز سون ایز پاسبل. اچھا ویسے آپ کا اندازہ کیا ہے کہ کراچی میں کتنی آبادی ہوگی؟ 3.5 کروڑ تو آپ کے پاس ہے. ابھی ویکسینیٹڈ لوگ 3.5 کروڑ ہیں. آپ جو آبادی شو کروا رہے ہیں, اور یہ 2017 میں جو آپ نے آبادی شو کروائی ہے, آپ یہ اس سے اندازہ کر لیں کہ آپ مختلف ٹاؤنوں کو دیکھ لیں. آپ کے ٹاؤنوں میں جو یوسیز کا سسٹمز ہے اور نمبرز آف جو پاپولیشنز ہے وہی ایکسیڈ ہے. 1.5 لاکھ لوگ ایک یوسی میں تو ہوتے ہی نہیں ہیں, ایک کونسل میں تو ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ تو ایک کسی ایم پی کی جوڈیشن بنتی ہے. تو یہ تو آپ کو خود معلوم ہے. ایک ناظم کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ میری جوڈیشن کہاں کہاں تک ہے. کیوں؟ اس کا ایریا بڑا ہے, آبادی بہت اسپیڈ کے ساتھ بڑھ رہی ہے, کیونکہ چاروں صوبوں سے اور انٹیریئر سندھ سے بھی اور کے پی کے سے بھی, پنجاب سے بھی اور بلوچستان سے بھی لوگ کراچی آتے ہیں, رہائش کرتے ہیں. میرے بے شمار ایک انالائزنگ یہ ہے کہ ہر شخص کا گھر کراچی میں ہے. وہ اگر وہ خیبر پختونخوا میں رہتا ہو, وہ انٹیریئر میں رہتا ہو یا پنجاب میں رہتا ہو, اس نے اپنا ایک گھر بنایا ہے. تو یہ گھر جب بن رہا ہے تو صرف گھر بنیں گے, اعداد و شمار جب آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ بجٹ کیسے دیں گے؟ آپ کو کیا معلوم کہ پانی کتنا چاہیے, بجلی کتنی چاہیے, ایجوکیشن کے لیے بلڈنگ کتنی چاہیے. اس کا مطلب آپ کی ترجیحات میں فیسلٹیز دینا نہیں ہے. اور میں ایک آخری بات آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میری اپنی انالائزنگ کے مطابق ہر شخص جو یو سی میں کھڑا ہونا چاہتا ہے, وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہو, وہ ایم کیو ایم سے تعلق رکھتا ہو, وہ پی ایس پی سے رکھتا ہو, یا وہ پی ٹی آئی سے رکھتا ہو, یا جماعت اسلامی رکھتا ہو. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین بنایا گیا تو وہ زارو قطار روتے رہے. تو صحابہ لوگوں نے پوچھا, احباب نے, کہ آپ کو امیر المومنین بنایا گیا ہے تو آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو ان کو ایک درد تھا, ایک دکھ تھا کہ ایسا نہیں ہو کہ دریا دجلہ کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی بھوکا پیاسا مر جائے گا تو کل اللہ کے سامنے عمر کی پکڑ ہوگی. تو یہ تو ان کے کھیل ہے. 4 بجے اٹھنا ہے, شام کو گھومنا ہے. ان کا احساس کہاں سے ہوگا جو صبح 7:30 بجے اٹھتے ہیں اور رات کے 8 بجے تک بسوں کا دھکا کھاتے ہیں جو جاتے ہیں؟ یہ فیلنگ کرنی ہوگی, کردار بنانا ہوگا, اور یہ بات ثابت کرنی ہوگی کہ ہمیں اپنے اللہ کے سامنے ان تمام چیزوں کو جواب دے. اچھا رزاق صاحب, لگتا تو ایسا ہی ہے کہ مردم شماری انتہائی ضروری ہوتی ہے, اور اگر اس طرح سے غلط طریقے سے مردم شماری ہوگی اور خاص طور پر کراچی کی, تو کس طرح سے پھر معاملات آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں جی, مردم شماری ہوئی غلط ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کراچی کی آبادی کو اس لیے کم دکھایا جا رہا ہے, یا اس لیے تاکہ یہاں سے بڑا بچت تو لے لیا جاتا ہے, لیکن ریٹرن میں پھر واپس بھی اسی حساب سے کرنا پڑتا ہے. سیٹیں بھی بڑھ جائیں گی, سیٹیں بڑھ جائیں گی. تو سب سے پہلا معاملہ تو ہے کراچی کا, لیکن بدقسمتی سے کہہ لو اس کو, یا میں کیا, ایم کے ایم اور پیپلز پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں کتنے عرصے سے یہاں اقتدار میں. یہ جو کچھ بھی ہوا ہے کراچی میں, یہ متحدہ قومی یا اس ٹائم کی تھی یا اس ٹائم کی ہے, اور پیپلز پارٹی, ان کی رضامندی سے ہوا ہے. ان کی رضامندی کے بغیر ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن وہ تو شور مچا رہے ہیں پیپلز پارٹی. یہ دیکھیں نا جی, چور مچائے شور. اچھا, یہ سب کچھ ہی نہیں. کیا یہ حکومتوں کا حصہ نہیں تھے؟ کیا ان کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ مردم شماری نہیں ہوئی ہے؟ صحیح. یہ اختیارات کیا ان کے پاس بالکل یہ بے اختیار لوگ ہیں, یہ بہرے اندھے لوگ ہیں, انہیں کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے, جب طاقت کی بات آتی ہے, جب اختیارات کی بات آتی ہے تو 18ویں ترمیم سامنے آ جاتی ہے کہ نہیں جی ہمارا حق ہے. ارے جب کراچی کے حق دلوانے کی بات آتی ہے تو پھر خاموشی. رانا صاحب, صرف شور مچاتے ہیں آپ لوگ کہ مردم شماری ہونی چاہیے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جب 2017 میں یہ مردم شماری شروع ہوئی تھی تو ہم نے شروع دن سے اپنے تحفظات پیش کیے, احتجاج بھی کیا, اور ہم نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہو رہی. یعنی کہ جب یہ کام ہو رہا تھا اس دوران ہم نے یہ کہا کہ نہیں, یہ صحیح نہیں ہے, اس کو صحیح کیا جائے. اب جہاں تک بات رزاق صاحب نے کی ہے کہ جی چور مچائے شور, اور بہت سی گفتگو ہے. دیکھیے جناب, بات یہ ہے کہ آپ کو اس شہر نے مینڈیٹ دیا ہے, اور اس شہر کے لوگوں نے آپ پہ اعتماد کیا ہے, اور آپ نے بڑے خوبصورت وعدے بھی کیے شہر کے لوگوں سے. تو کیا چل ٹھیک ہے, ایم کیو ایم یا پیپلز پارٹی, ٹھیک ہے جی ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے, جو بھی ہے معاملات ہیں. آپ نے جو وعدے کیے تھے, کیا وہ وعدے میں سے کوئی ایک وعدہ پورا کیا؟ نہیں کیا. میں آپ سے ابھی وہی ایک بات کر رہا ہوں, پیپلز پارٹی ہو, چاہے ایم کیو ایم ہو یا
آپ کا PTI ہو، جو بھی یہاں کے الیکٹڈ لوگ ہیں، تو لڑائی نہیں کرنی چاہیے، محاذرائی نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کر عوام کی خدمت کرنی چاہیے. یہ میرا اپنا ذاتی سر مطالبہ بھی ایسا ہے. نہیں لگتا کہ اگر کراچی میں مردم شماری ہو جائے تو شاید کہ پیپلز پارٹی پر حکومت نہ بنا؟ سر دیکھیں، اس میں آ کر جب عوام کی خدمت کی بات آتی ہے، اور حکومت اللہ دیتا ہے جس کو بھی، عمران خان صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا، پیپلز پارٹی کو بھی اللہ نے دیا، ان کو چاہے وہ PTI ہو یا پیپلز پارٹی ایمانداری سے کام کرنا چاہیے اور عوام کی بقا کے لیے کام کرنا چاہیے. میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ نے ان کو عزت دی ہے شہر میں، اور پیپلز پارٹی کو دیکھیں پورا حق بنتا ہے، کوئی ہمیں ووٹ دے یا نہ دے، اس کا پورا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے اتنا ہی کھڑے ہوں جو ہمیں ووٹ دیتا ہے اور جو نہیں دیتا. تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو خان صاحب نے ہم وعدے کیے تھے قوم سے شروع میں 62 ارب اور بہت سے جو ہوئے ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس کا ابھی تک کوئی بھی رزلٹ. ٹھیک ہے، 1100 ارب روپے کی بھی بات کریں گے، اور اس وقت جو تعلیمی نظام ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. سر ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے، اور ایک بڑا مسئلہ کرونا کے بعد رہا اور وہ تھا تعلیمی نظام کا. تعلیمی نظام اس وقت پورے سندھ کا انتہائی متاثر رہا ہے، اور اس وقت بہت سارے بچے جنہوں نے اسکول جانا بھی شروع کیا ہے وہ بھی مختلف مخمصے کا شکار ہیں. والدین اس وقت جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ دوبارہ سے اسکول بند نہ ہو جائیں، اور یہ سارے معاملات جو ہیں اس کی وجہ سے انہیں ایک تحفظ تو ہے. محمد معراج صدیقی صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیمی نظام جو ہے اس وقت یہ جو پچھلے 2 سال ہیں اس میں کتنا متاثر ہوا ہے؟ دیکھیں، آج سے جب کرونا سے پہلے جو بچوں کی انرولمنٹ تھی پورے پاکستان کی، وہ 5 کروڑ سٹوڈنٹس تھے. جو آؤٹ آف اسکولز تھے وہ آلریڈی 2 کروڑ تھے ہمارے. لیکن کرونا کے درمیان جیسے شفقت محمود صاحب نے ابھی ایک بیان دیا کہ سرکاری اسکولز کے 5 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکولز ہو گئے ہیں. مطلب یہ جو شفقت جو ہے انہیں پرائیویٹ اسکولز کے طلباء و طالبات کے ساتھ بھی کرنی چاہیے، جو تقریباً 2 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکولز ہو گئے ہیں. یعنی وہ کسی بھی تصادم کی بنیاد پر یا ان کے فائنینشلی طور پہ خرابی ہے. میں ایک عرض کروں کہ یہ ایک ایجوکیشن ایمرجنسی کی ضرورت ہے. وہ کسی بھی سیاسی جماعت ہو، وہ اپنی نسلوں کی بقا کی جنگ لڑے. اس ٹائم پہ جو ایجوکیشن ایمرجنسی یہ ہونی چاہیے. یعنی میں آپ کو سندھ گورنمنٹ کی ایک اعداد و شمار پہ بات کروں، فیکٹ اینڈ فیگر پر. سندھ گورنمنٹ میں جو ایک بچہ ان کے سکولز میں پڑھتا ہے وہ 4800 روپے میں سٹڈی کرتا ہے. ان کو کاسٹ پڑتی ہے ایک بچے کی گورنمنٹ سکولز کے. ٹھیک ہے، کراچی شہر کے اندر 2 ادارے ایسے ہیں میرے جاننے میں. ایک کریم آباد میں اسکول ہے جہاں پر 1,84,000 ایک بچے کی کاسٹ آتی ہے. دیکھیں، ایمرجنسی سے مراد جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں انہوں نے 20 لاکھ اساتذہ کو سپورٹ کیا ہوا ہے. اگر یہ 20 لاکھ بھی نکل جائیں تو 1 کروڑ کا جو خان صاحب کے جو وعدہ ہے، پرومس ہے پچھلے 3 سالوں سے، تو یہ 1 کروڑ 20 لاکھ پہ کھڑے ہوں گے. رہ گئی بات پرائیویٹ سیکٹر میں، گورنمنٹ نے کسی بھی قسم کی کوئی سپورٹنگ ہینڈ نہیں کیا. فور ایگزامپل اس کرونا میں میٹرک بورڈ، انٹر بورڈ یا رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہم یہ کہتا کہ جناب رجسٹریشن ہم 5 سال کے لیے اس کرونا کی وجہ سے فری کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی سندھ گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ دونوں نے کیا کیا، میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس کرونا کے درمیان میں جو بچے پرموٹ کیے، یعنی 9th میں اور 1st ایئر میں، اس کی رجسٹریشن فیس بھی لی، اس کی ایگزامینیشن فیس بھی لی، اس کی انرولمنٹ فیس بھی لی. یہ تقریباً 2400 روپے بنتا ہے. یہ کراچی کے شہر کی بات کر رہا ہوں میں. کراچی میں 3,84,000 طلباء و طالبات انرولڈ ہیں میٹرک بورڈ آف کراچی میں. میں صرف ایک بورڈ کی بات کر رہا ہوں. یہاں کئی بورڈ ہے، آخان بورڈ ہے، ضیاء الدین بورڈ ہے، انٹر بورڈ ہے، وفاق کے بورڈز ہیں. صرف اور صرف میٹرک بورڈ آف کراچی میں 3,84,000 بچے انرولڈ ہے. آپ 2400 روپے کو ملٹیپلائی کریں 3,84,000 سے، یہ 1 ارب روپے بنتے ہیں. تو 1 ارب روپے آپ نے کرونا کے درمیان ان طلباء و طالبات سے لیا جن کے ماں باپ کی دکانیں بند تھی، جن کا کاروبار بند تھا، جن کے روزگار متاثر تھے. تو ترجیحات میں تو تعلیم نہیں ہے. اگر ترجیحات میں تعلیم ہوتی تو ایمرجنسی کے ٹائم پہ اگر گورنمنٹ وفاق اور سندھ گورنمنٹ کے پاس اگر بلڈنگز نہیں تھے تو وہ ان تمام اداروں کو بلاتے جن کی فیسز 5,000 روپے سے کم تھی. 5,000 روپے سے کم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ کی مدد کر رہے ہیں، اور جو اسٹیٹ کی مدد کر رہے ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کرتے. جو 30,000 روپے مہینے لینے والے جو سکولز ہیں یا 5,000 سے اوپر ہیں وہ پورے سندھ میں 400-450 ہیں.
پورے سندھ میں جو سکولز ہیں وہ 49,000 ہیں، کراچی میں 13,900 کچھ ادارے ہیں، تو 450 اسکول کی وجہ سے 90% جو سکولز چلتے ہیں وہ 400 روپے فیس سے لے کر کے 3,000 روپے فیس تک ہوں گے. لیکن کیا گورنمنٹ نے کیا ان کے ساتھ کوئی فیسلٹیز کی؟ اگر اس کرونا میں گورنمنٹ کی ترجیحات میں 2 کروڑ جو بچے ان کے اعداد و شمار کے لحاظ سے 5 لاکھ بچے ہیں، 2 کروڑ بچے جو اسکول سے نکل کے باہر آ گئے ہیں، اس 2 کروڑ میں اگر 1% بچہ بھی اگر اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ حکومتی ترجیحات نہ ہونے کی وجہ سے، معاشی مشکلات ہونے کی وجہ سے، یا حکومت کے پرائرٹی نہ ہونے کی وجہ سے مجھے اسکول سے باہر رہنا پڑ رہا ہے، تو اگر 1% بچہ بھی ٹیررسٹ ہو جاتا ہے تو یہ تقریباً 2 لاکھ بچے ہوتے ہیں. تو ہم نے ساری فورسز، آرمی، ایئر فورس، پولیس، رینجرز، ٹیررزم کو ختم کر کے پیس کرنے کے لیے بنائی ہے. ترجیحات نہ ہونے کی وجہ سے آپ آنے والے نسلوں کو پھر 2 لاکھ ٹیررسٹ دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. لیکن کیونکہ سندھ گورنمنٹ اور وفاق گورنمنٹ کی ترجیحات میں یہ نہیں ہے، انہیں کوئی غرض نہیں ہے، انہیں پلان اور اسٹریٹجی کے ڈیفرنس کو سمجھنا پڑے گا. پلان یہ ہے کہ ہمیں لانگ ٹرم اپنی نسلوں کے لیے بارے میں سوچنا ہے، اور اسٹریٹجی یہ ہے کہ آج وزیر بنوں، آج کتنے پیسے کما سکتا ہوں. ٹھیک ہے جناب، یہ باجوہ صاحب سے پوچھنا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ تعلیم کے لیے کیا کریے؟ صرف وظائف ہی مقرر کرتے رہیں گے یا کچھ فیسلیٹیٹ بھی کریں؟ دیکھیں جی، ہماری جو گورنمنٹ ہے ابھی 3 سال مکمل ہوئے ہیں اور 2 سال کرونا کو بھی مکمل ہو گئے. صحیح ہے. اب جس طرح چل رہا ہے یہ کرونا، اس میں اگر اسکول کھولتے ہیں تو انٹرنیشنل پریشر کے ساتھ ساتھ اپنے فیملیوں کا بھی پریشر آتا ہے کہ بھی آپ اسکول کھول رہے ہیں اور کرونا چل رہا ہے، ہمارے بچے بیمار ہو جائیں گے. اور رہا جہاں تک ہمارے ساتھی مراج صدیقی صاحب ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے بھی جو ان کے بچوں سے فیسیں لی ہیں، جو ان کے داخلے کی، یا تو پرائیویٹ اسکولوں نے بھی کوئی کمی نہیں کی، انہوں نے بھی فیسیں لی ہیں. کسی پرائیویٹ اسکول نے کہیں کوئی رعایت نہیں کی. بات یہ کہ فیسیلیٹیٹ کرنا تو حکومت کا کام بالکل کام ہے، لیکن اگر کوئی پرائیویٹ جو ادارے یہاں پہ ایجوکیشن دے رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو رعایت تو انہوں نے بھی نہیں کی ہے. جس طرح فرض کریں اگر فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی مہربانی نہیں کی ہے، صوبائی گورنمنٹ نے نہیں کی ہے، تو پرائیویٹ آپ کے سامنے ریکارڈ ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں نے فیسیں لی ہیں. ٹھیک ہے. عرض یہ ہے کہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کرونا سے محفوظ فرما دے. یہ سارے بگاڑ، حالانکہ میں نہیں سمجھتا، میں پیپلز پارٹی مخالف ہونے کے باوجود بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایجوکیشن دشمن ہوگا. سندھ گورنمنٹ چاہے گی کہ ہمارے بچے، ہماری نسلیں جاہل ہو جائیں. صرف خوف یہی ہے کرونا کا کہ وہ بہت زیادہ، اب جس طرح وہ ایک ڈیلٹا نیا ایک بلا کا نام ہے، پتہ نہیں وہ کیا، وہ آ چکی ہے. تو سندھ گورنمنٹ بھی، فیڈرل گورنمنٹ بھی معصوم بچوں کو ان کی صحت. اچھا، اس کے رانا صاحب یہ کہ آپ سمجھتے نہیں کہ اگر آن لائن ہی کوئی ایسا سلسلہ جو ہے حکومت کی طرف سے کر لیا جاتا تو بہتر ہوتا؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے صدیقی صاحب نے ایک بہت بڑی طویل فہرست ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے، لیکن میری اپنی ایک ذاتی سوچ ہے کہ حکومت پاکستان، اس میں صوبے بھی آ جاتے ہیں، ایک ایسا نظام نافذ کرے کہ تاکہ پرائیویٹ سسٹم بھی ختم ہو جائے، پرائیویٹ ہاسپٹل بھی ختم ہو جائیں، پرائیویٹ اسکول بھی ختم ہو جائیں، اور حکومت پاکستان وہ خود اس کو رن کیوں نہیں کرتے؟ تاکہ پیپلز پارٹی کر چکی ہے. میں جو بات کر رہا ہوں نا، میں کسی پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف میں کسی جماعت کی بات نہیں. نیشنلائز تو کر چکے سر جی، نیشنلائز کر چکے ہیں. آپ تجربہ نہیں، آپ اس پر سارا اتنا خرچہ کرتے ہیں. دیکھیے، آپ اپنے معیار کو بہتر بنائیں. جب آپ اپنے معیار کو بہتر بنائیں گے، آپ اس پر فل فلش توجہ دیں گے. میں کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہا. تو جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ خود پہ خود ان کی سطح نیچے ہوگی. دیکھیے، ابھی تک جو بات آپ نے کی نا کہ تاجر رو رہے ہیں، بھوک ہڑتال کر رہے ہیں، یہ بھی ایک تجارت ہے، یہ بھی تجارت ہے. ان میں جتنے ان کے جو ملازمین ہیں، کسی کو انہوں نے تنخواہ نہیں دی،
سب کو سب رو رہے ہیں اور کہہ رہے جی ہم تنخواہیں دے رہے ہیں, ہم گھر پہ بٹھا کے تنخواہیں دے رہے ہیں. اگر کوئی حکومت ایسا پروسیس بنا لیتی کہ آن لائن ہی تعلیم کرتے رہتے, میں گزارش یہی کر رہا ہوں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. میری بات تو سمجھے, میں ریاست کی ذمہ داری, میری بات تو سمجھے. جب ریاست اپنی ذمہ, سر میں کہہ رہا ہوں, جب یہ فیلئر ہے, یہ فیلئر ہے, یہ جب ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی. آج یہاں پرائیویٹ ہاسپٹل دیکھیں, دو قطار بنے ہوئے ہیں, کسی کا کوئی یہ پتا ہے کہ فلاں آپریشن اتنے پیسے کا ہوگا, آدمی اپنا گھر بیچ کے لا کے ان کو پیسے دیتا ہے. یہ ظلم نہیں ہے, یہ وقت کے حکمرانوں کے اوپر. تو سر اب یہ ختم کرے گا کون؟ سر میں نے آپ سے پھر وہی بات کی کہ یہ وقت کے ہم مثالیں تو دیتے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اور بہت ساری مثالیں دیتے ہیں. شروع تو مجھے اپنے سے کرنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. جب میں کروں گا تو میرا پڑوسی بھی شاید مجھے دیکھے. تو حاکم وقت کو بھی چاہیے کہ اللہ کے گھر جواب دینا ہے. آپ ایسے اقدامات کریں, سختی لائیں, آپ احتساب بھی کریں, آپ جو لوگ آپ کے احکامات نہیں مانتے ان کو جیلوں میں ڈال دیں. اس وقت وفاق نے جو ہے وہ یکساں نظام تعلیم کے حوالے سے بات کی, سندھ حکومت مخالفت کر رہا ہے. دیکھیں میں نے پھر آپ سے کہا, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے ایک جملہ کہا تھا کہ بالکل حکومت وفاق نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو حکومت سندھ کے تحفظات سننے چاہیے اور ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, ان کو قائل بھی کرنا چاہیے اور ان کی بات کو سننا بھی چاہیے اور اپنی بات ان سے منوانی بھی چاہیے. تو یہ جو مخالفت ہے یہ اچھا عمل نہیں ہے, آپس میں بیٹھنا چاہیے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی اگر حکومت سندھ کے کوئی تحفظات ہوں تو ان کو سننا چاہیے, کیونکہ وفاق نے کیا کیا کہ اپنی طرف سے فیصلہ کر دیا. دیکھ فیصلہ کریں, آپ بڑے ہیں, آپ کو فیصلہ کرنا ہے, لیکن آپ ان کو اعتماد میں لیں تو ہونا چاہیے. دیکھیں جب تک ہمارے آپس میں افہام و تفہیم نہیں ہوگی تو ہم اچھی حکمرانی قائم نہیں کر سکتے. اور اچھی حکمرانی قائم کرنے کے لیے آپ کو اسٹرکٹلی پاور میں بھی ہونا ہوگا, آپ کو قانون کا سہارا لینا ہوگا, اور ایمانداری سے لینا ہوگا, اور اکراس دا بورڈ لینا ہوگا. تو انشاءاللہ آپ کا بہتر کام ہوگا. صدیقی صاحب, اس وقت رانا صاحب نے تو کہا کہ یہ فیلئر ہے سیاسی جماعتوں کا بھی, ریاست کا بھی, کہ وہ یکساں تعلیمی نظام ہو یا دیگر معاملات ہوں. تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات رہی ہیں, یہ باریکیاں ہیں جس کے اوپر عمل لازمی کرنا چاہیے تھا؟ فیلئر کس کا ہے؟ یہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے یہ ایک برا ایک ٹاپک ہے, اس کی اصلاحات کی ضرورت ہے. دراصل میں نے آپ سے کہا کہ پوری دنیا میں اگر ایجوکیشن منسٹر لگایا جاتا ہے تو کوئی ٹاپکس کو تو نہیں لگایا گیا یہاں پر, اس کی کیا کوالیفیکیشن, اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. جیسے سر نے کہا کہ تمام پرائیویٹ اسکولز فیسز لے رہے ہیں, میں اپنے دوست سے ہی فرمانا چاہوں گا یہ 413,000 میں 450 اسکولز ہیں جس کی 2.5 لاکھ روپے ایڈمیشن ہے, تو وہاں پر کنٹینیو فیسز ہیں. لیکن جہاں 400 روپے اور 1000 روپے ہے وہ تو متاثر ہے. دوسری بات سندھ گورنمنٹ کے لیے بتاؤں گا کہ 25A ایک آئین کے اندر رسپانسبلٹی ہے. دس از اے رسپانسبلٹی آف دا سندھ گورنمنٹ کہ انشور دا ایجوکیشن ٹو 5 to 16 ایئرس. یہ آئین کا حصہ ہے, یہ قانون کا حصہ ہے. یہ وائلنس کون کر رہا ہے؟ گورنمنٹ کر رہی ہے. 5 سال سے لے کے 16 سال کے بچوں کو تعلیم دینا. جب آپ نہیں دے رہے ہیں, کراچی شہر میں آج بھی 6 کلومیٹر تک آپ کے پرائمری سیکنڈری سکولز نہیں ہیں. 40 لاکھ والے ٹاؤن میں بھی آپ کے پاس ٹوٹل 6 سکولز ہیں جو 5 کلومیٹر میں. میں اعتراضات کرٹیسائز نہیں کرتا ہوں, اس گیپ کو پورا کس نے کیا؟ پرائیویٹ سیکٹر نے کیا. جب آپ ہر یوسیز میں کالج اور پرائمری سکولز اور سیکنڈری سکول بنا دیں گے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے. یہ ترقی پذیر ملک ہے, ترقی یافتہ ملک نہیں ہے. یقیناً ابھی گریجولی چیزیں ہوں گی. لیکن دوسری بات جو ہے سنگل کریکولم کی جو بات ہے, یقیناً وفاق نے ایک آرڈر دیا. دیکھیں یہ سول نافرمانی نہیں ہے کیا 3 صوبوں میں ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے اور سندھ میں نہیں ہو رہا ہے. ان کی بات بھی بہت اچھی ہے کہ دیکھیں اس میں کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے ایک پورے پروگرام میں. کہ جیسے سوشل اسٹڈیز ہے, سوشل اسٹڈیز میں ضروری ہے کہ سندھ اپنی ثقافت کو شو کروائے, اس کے اندر وہ آنا چاہیے تھا. اسی طرح کردار کے لیے ہم پہلے کہتے تھے تعلیم و تربیت, تو تعلیم تھی تربیت نہیں تھا. وفاق نے تعلیم و تربیت کو لائے کھڑا کیا. 3 چیزیں ان کی بہت بہترین ہیں. ایک کہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا جائے تاکہ کہ ایک عام آدمی کوئی بیوقوف نہ بن سکے, اسے پتا ہو میرے اللہ کا حکم کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے کہ مکی اور مدنی کی زندگی کیا تھی یہ وہ, اور 21st سینچری کے لحاظ سے 21 اسکلز ڈیولپ کروائے گئے. یقیناً پوری دنیا کے اندر اب اس بک سے بچہ نہیں سیکھتا, اسکلز ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ بیٹھے ہوئے ہیں, you have to speak, you have to lead this program. یہ ایک اسکلز ہے آپ کے پاس. آپ نے کوئی بھی ڈگری لی تو ہمارے نیشن کے اندر بچوں کے اندر اسکل کی ریکوائرمنٹ ہے. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو NCOC میں بیٹھے ہوئے ہیں
جو لوگ ڈیسیجن میکر ہیں انہیں روٹ لیول کے اعداد و شمار نہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، انہیں نہیں پتا 90% جو ادارے ہیں وہ فیسز لو پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ڈسکشن جو کرتے ہیں وہ 20,000 والے اسکول اور 10,000 والے اسکول۔ اچھا صدیقی صاحب، ایک لمبا ٹاپک ہے، رانا صاحب لاسٹ کومنٹ کیجئے گا مختصراً۔ دیکھیے میں تو یہی کہوں گا کہ جو بھائی میرے ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہائی اسکول کی بات کرتے ہیں، اورنگی ٹاؤن میں چلیے، لانڈی کورنگی میں چلیے، تمام اسکول جو ہیں کسی نے بھی کوئی اگر فیسلٹیز دی ہے تو آپ بتائیے۔ بات یہ ہے، میں پھر کہوں گا کہ یہ کام سرکار کا ہے، گورنمنٹ جو ہے اپنی ذمہ داری پوری کرے، وہ وفاق ہو، صوبہ ہو، میں کہتا ہوں ہیلتھ، ایجوکیشن، یہ مین وہ سیکٹر ہیں جس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور عوام کو جو ہے نا بھرپور اس کے اصلاحات ہونی چاہیے، اور پرائیویٹ اسکول ہونی چاہیے۔ سر بڑا المیہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ یا جسٹ انصاف پر جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے، اور ریاست اپنے ریٹ یہاں پہ قائم رکھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ریٹ اس میں بہت کمزور ہے۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ ہمارے تمام مہمانوں کا۔ بہت اس وقت جو بات ہوئی ہے اس میں ایک نقطے پہ تو پہنچے ہیں کہ یہ تمام فیلئر جو ہے ان سیاسی جماعتوں کا بھی ہے جنہوں نے اس پر غور نہیں کیا، اور تعلیمی نظام جو ہے اس کو بہترین کرنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام دو ٹوک سے وقار الحسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔